बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज मेरे साथ स्टूडियो में बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं। DSP CIA मंडी बहाउद्दीन जनाब आमिर शाहीन गोंदल साहब, मैं उनका मशकूर हूँ कि वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और साथ मेरे साथ प्रोग्राम में हैं तजिया कार एजाज अहमद जंजुआ साहब, और साथ मौजूद हैं मलिक फ़ारूक हैं, अंजुमन ताजरान के नायब सदर हैं। आज हम मंडी बहाउद्दीन ज़िला के अमन व अमान की सूरत हाल पर बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आमिर शाहीन गोंदल साहब का तारफ़ कराता चलूँ, जो जिनकी शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। मंडी बहाउद्दीन ज़िला के आप सभी लोग ये जानते हैं कि जहाँ पर जिस केस में आमिर शाहीन गोंदल साहब का नाम आ जाए तो उस केस में ये समझा जाता है कि कामयाबी यकीनी होगी, यकीनन मुल्ज़मान पकड़े जाएंगे। और ये केस जो है उस केस को सॉल्व समझा जाता है, चाहे कोई बैंक की डकैती हो या कोई कत्ल का केस हो। तो आमिर शाहीन गोंदल साहब जो हैं वो बहुत ही, आप समझते ही हैं, आप सबको पता है कि दबंग ऑफिसर हैं, क्राइम फाइटर हैं, ईमानदार हैं और मेरिट करने वाली शख्सियत हैं। इन्होंने गुजरावाला डिवीज़न में तकरीबन 30 थानों में SHO रह चुके हैं और तकरीबन 7 अजला में काम कर चुके हैं। डबल शाह का जो केस था आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, डबल शाह को पकड़ने वाली शख्सियत भी आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और एक जगह नौशहरा विरका में ये SHO थे, वहाँ जब इनकी SHOशिप ख़त्म हुई तो एक सहाफ़ी ने किसी बंदे से सवाल किया कि यहाँ पर जो SHO रह के गए हैं वो कैसे SHO थे। तो उस बंदे का ये कहना था कि जब तक आमिर शाहीन गोंदल नौशहरा विरका में रहे, किसी बंदे ने भी छत पे चढ़ के पतंग तक उड़ाने की जुर्रत नहीं की। तो क्रिमिनल्स के लिए दहशत की अलामत हैं। तो मंडी बहाउद्दीन ज़िला में आपको याद होगा कि यूटिलिटी स्टोर पे कत्ल हुआ था गनमैन, वो डकैती की वारदात जो है उसके मुल्ज़मान को पकड़ने का सेहरा भी आमिर शाहीन गोंदल साहब के साथ जाता है। और बैंक डकैती, नेशनल बैंक में डकैती हुई थी, वहाँ पे कत्ल भी हुआ था, तो उनके मुल्ज़मान को भी ट्रेस करना और पकड़ना आमिर शाहीन गोंदल साहब के साथ उसका सेहरा जाता है। इसके अलावा रसूल लोकड़ी पूरी रात डकैती होती रही। उन तमाम जो डकैत थे उनको पकड़ना और कैफे करदार तक पहुंचाने का सेहरा भी जो है आमिर शाहीन गोंदल साहब के साथ जाता है। इसके अलावा फालिया में जो थोड़े दिन पहले डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ, उसमें जो है हमारे एक इनके साथी जो हैं वो शहीद भी हो गए। और इसी के साथ साथ और कोई भी केस मंडी बहाउद्दीन का ले लें, उसमें आमिर शाहीन गोंदल साहब का बहुत अहम किरदार है। मंडी बहाउद्दीन में क्राइम कंट्रोल करना या डकैती कंट्रोल करना, मैं समझता हूँ कि आमिर शाहीन गोंदल जैसा हमारे पास मंडी बहाउद्दीन में ऑफिसर मौजूद नहीं है। सर बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, वेलकम, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं बात करूँगा, चूँकि आजकल सोशल मीडिया पे आप सब लोग शोर डाल रहे हैं कि कत्ल बहुत ज़्यादा हो रहा है जी, पुलिस की कारकर्दगी पे आप सवाल उठाते हैं। तो आमिर शाहीन गोंदल साहब, कत्ल मंडी बहाउद्दीन में कत्ल क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्यों रेशो ज़्यादा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने मुझे मौका दिया इस फोरम पे आने के लिए। जहाँ तक कत्ल मंडी बहाउद्दीन की ज़्यादा की रेशियो है, पिछले आप 10 साल से हमने, जिस वक्त मैं आया हूँ उस वक्त भी चेक किया था, पिछले 10 साल से चेक किया है, साल के बाद जितने कत्ल होते हैं एक साल में, वो तकरीबन रेशियो वही आ रही है, 100 से आगे पीछे रेशियो चल रही है। मंडी बहाउद्दीन का अगर आप दूसरे ज़िला से करेंगे, कंपेयर करेंगे अपनी इस आबादी के लिहाज से, उस लिहाज से यहाँ दुश्मनी ज़्यादा है। दुश्मनी की वजह भी मोस्टली है, कुछ तो ख़ानदानी दुश्मनियाँ चल रही हैं, कुछ जहाँ इज़्ज़त का मेयार लोगों ने जो बनाया हुआ है अपना, वो थोड़ा ज़्यादा बनाया हुआ है, ज़्यादा इज़्ज़त पाते हैं। कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कत्ल नहीं है हमारा जो वाबर एतवार में हुआ हो या किसी ने पता लेने के लिए कर दिया हो या जगह लेने के कर दिया हो। जो डकैती के कत्ल हुए हैं टोटल अभी तक मंडी ज़िले में पिछले 4 साल में हुए हैं, डकैती के दौरान कत्ल हुए हैं, वो सारे के सारे हमने ट्रेस करके वो सारे के सारे मुल्ज़िम भी हमने पकड़ के वो जेल में भिजवा दिए हैं। वो इंशाअल्लाह ताला उनको सज़ा के लिए भी केस चला रहे हैं। सर पुलिस क्या मजीद कोई इक़दाम कर रही है कि कत्ल जो है वो रोके जाएँ, जिस तरह वो फालिया में कचहरी के बाहर जो है वो कत्ल हुए?
پھالیہ کچہری کے بعد قتل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وہ معافی دی ہے، وہ بندے زخمی ہوئے، لیکن پولیس کا چونکہ جس وقت کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے دشمنی والا، اس وقت تک تو پولیس کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے پیمائش کر لے بھئی یہ بندہ کیا کرنے کے لیے آ گیا، لیکن وہ پولیس کی یہ کارروائی دیکھے آپ کہ فوری طور پہ ان کو پکڑ لیا، ان کو جو بندے تھے مارنے والے تھے مسلح تھے اعلیٰ فائرنگ کر رہے تھے، پولیس نے اپنی جان ڈال کے بازی لگا کے تو ان کو گرفتار کیا، موقع پہ گرفتار کیا، آگے عدالت کرم پہ وہ بھجوائیں گے، اس میں چلیں گے۔ اسی طرح وہ بھی بیسیکلی دشمنی ایک لڑکی کے اغوا کا میٹر تھا، اس میں ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے مخالفوں پہ فائرنگ کیا آ کے، تو لیکن وہ پولیس نے پکڑ لیا۔ باقی جو پولیس کر رہی ہے جتنی خاندانی دشمنی ہیں ابھی پچھلے 10 دن سے لگاتار CIA اور لیڈ متعلقہ تھانے کے ساتھ مل کے جتنے دشمنی والے ہیں، ڈیرے دار ہیں جن کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یا اشتہاریوں کے ڈیرے، وہاں پہ کنٹینیوسلی ریڈ کر رہے ہیں اور اسلحہ برآمد کر رہے ہیں۔ اسلحے کی اگر آپ دیکھیں گے اس سال میں دیکھیں، اس مہینے میں دیکھیں یا ہر ہفتے کی کارکردگی دیکھیں تو ہمارا اسلحہ آتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو بھی ہمارا لا ہے، جو ہمارے جو نمائندے گئے ہوئے ہیں اسمبلی میں گئے ہوئے جنہوں نے لا بنانا ہے اس کے بارے میں، وہ نجائز اسلحہ رکھنے کا کوئی سخت لا ابھی تک نہیں آ چکا۔ اس کی وجہ سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں، پولیس پکڑتی ہے، جیل بھیجتی ہے، جس کے پاس ایک کلاشن کوف بھی برآمد ہو جاتی ہے، کوئی چیز بھی جتنی مرضی گولیاں ہزاروں گولیاں تعداد میں مل جائیں، وہ دوسرے دن پھر باہر آ جاتا ہے، اس کو یہی محسوس ہوتا ہے اور تاکہ اس اسلحے کی بھی سپرداری ہو جاتی ہے لائسنس کے۔ یہ ہمارا چونکہ قانون ہے، اس سلسلے میں پولیس کے پاس بھی کوئی حل نہیں، اور کسی بندے کو جس وقت تک قانون اس کو سخت سے سخت ہونا چاہیے، جس کے پاس نجائز نکلے اس کو کم از کم یہ تو کچھ سزا ہو، کچھ دن سزا ہو، کچھ مہینے سزا ہو، تاکہ وہ آئندہ سے باقی سب کو بھی عبرت حاصل ہو، وہ نہیں کرتے۔ آپ کا کہنے کا مراد یہ ہے کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے لیکن ان کو سزائیں نہیں دی جا رہی ہیں، جس وجہ سے وہ جو ہیں وہ دوبارہ اسی طرح چل پڑتے ہیں۔ سزاؤں کے بارے میں بیسیکلی جو ہے پولیس کا جتنا کام ہے، مطلب 22 لاکھ تقریباً 20 سے 22 لاکھ ہماری منڈی بہاولپور ڈسٹرکٹ کی جو بھی فریش ہے آبادی چل رہی ہے، اور ہمارے پاس جو بندے ٹوٹل 1500 سے 1600 بندہ ہے، اور اس میں سے بھی 1000 بندے جو ہیں باقی لگا کے ڈیوٹی پہ 500 بندہ ہمارا نکلتا ہے کرائم کنٹرول کرنے کے لیے، باقی سیکورٹی ڈیوٹی ہے، مختلف دفتروں میں لگے ہوئے ہیں یا سارا کچھ لگے۔ وہ آپ خود پرسنٹیج دیکھ لیں دوسرے ممالک سے جس کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں پولیس کو، اپنی منڈی پولیس کو یا پنجاب پولیس کو، ان کے حساب سے دیکھ لیں، ہماری سہولتیں دیکھ لیں، اور خاص کر کے ہماری جو نفری کی تعداد ہے اس کے ساتھ ابھی میرے پاس 11 تھانے اور میرے پاس 30 بندے ہیں، وہ 11 تھانوں کے لیے میرے پاس 3 بندے بھی ایک تھانے کے لیے نہیں ہیں، جو میں نے پورا علاقہ پورا ضلع جو ٹریس کرنا تھا۔ فیول کم ہے، گاڑیاں کم ہیں، اسلحہ جدید نہیں ہے پولیس کے پاس، تو کس طرح مینج کیا ہوا ہے؟ یہی تو اصل بات ہے نا، جتنے وسائل ہیں بیسیکلی جو پولیس کا کام ہے نا، وسائل کا رونا نہیں روتے، یہ تو بھی آپ نے پوچھا ہے، جتنے وسائل ہیں اس کے اندر رہ کے ہم نے کام کرنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ CIA کا، منڈی بہاولپور پولیس کا، ہمارے DPO صاحب جو نئے آئے ہیں، ساجد کھوکھر صاحب ہیں پچھلے رہے ہیں، جو ان سب کی ہدایت جو نئے ابھی آگے ہیں، ان کی جو پالیسی میٹرز ہیں، جو پالیسی بنائی ہوئی ہیں، ان کے تحت ہم کام کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی منڈی بہاولپور کی واردات بڑی واردات نہیں ہے جو ٹریس نہ ہوئی ہو، جس کے ملزم نہ پکڑے گئے ہوں۔ واردات ہونا ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، آپ اپنے پڑوسی اضلاع کے ساتھ کمپیئر کر لیں، گجرات ہمارے ساتھ لگتا ہے، حفظ آباد ساتھ لگتا ہے، ان کے ساتھ کمپیئر کر لیں، قتل کر لیں، کمپیئر چوری کر لیں، ڈکیتی کر لیں۔ جی ناظرین، عامر شاہین کوندل صاحب بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، کوئی بھی کیس ہو اس پر جو ہے پوری جان اور زور، اپنی پوری صلاحیتیں لگا دیتے ہیں، منجے ہوئے ہیں، بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لکی بھی بہت زیادہ ہے۔ میں کیا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا وجہ سے ہے، میری ذات میں یا میں نہیں سمجھتا، میں زیرو بھی نہیں ہوں، زیرو سے بھی کام ہوں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ یہ میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، جو بھی کیس میرے سپرد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، مدد مانگتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہی میری مدد فرماتے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ اس میں میری کوئی خوبی یا کمال میں قطعی طور پہ نہیں سمجھتا، میری ٹیم ہے ساتھ ہے، خرم شہزاد ہے میرے پاس، احمد جمال ہیں، عبدالقرنین بیگ ہیں، سارے اور قابل اعتبار میری ٹیم ہے، وہ لگاتار ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، دن رات جو ہے محنت بھی کرتے ہیں، سارا کا سارا۔ میرا تو سمپل ہے، اپنے لیے جینا کیا جینا ہے، جینا ہے تو لوگوں کے لیے جینا، اصل زندگی یہ ہے، اپنے لیے جینے لیے سارے جیتے ہیں، وہ آرام سے جتنی مجھے تنخواہ ملتی ہے یا آرام سے گھر میں لیٹا بھی رہوں، باقی ساری زندگی جو میرے والد صاحب نے پراپرٹی چھوڑی ہے وہ میرے لیے تو وہ کافی ہے، صرف کھانا کھانے کے لیے اور کپڑوں کے لیے تو کافی ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں جس وقت وہ کسی کا کام بھلا کر سکوں، زیادہ سے زیادہ بھلا کر سکوں، جو انصاف دے سکوں لوگوں کو، جس کی خدا نخواستہ ڈکیتی ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، یا کوئی جس کے ساتھ کرائم ہو جاتا ہے جو میرے متعلق ہے، میں کوشش کرتا ہوں ان کے ملزم پکڑوں، ملزم پکڑ کے تو عدالت کے سامنے لے جاؤں، تاکہ ان کو مدعیوں کو مطلب سامنے لے کے
میرے پاس اللہ تعالیٰ کا ذات کا شکر ہے، منڈی بہاؤالدین کرائم کے لحاظ سے، میں چونکہ گجرانوالہ سے بھی آیا ہوں، اس کے لحاظ سے ایک تھانے کے کرائم کے مطابق بھی ہمارے پورے ضلع کا کرائم نہیں ہے اگر کمپیئر گجرانوالہ سے ہم کریں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، یہ چلو چھوٹے چھوٹے کیس سے، چلو جس کا مرتا ہے اس کا بڑا ہوتا ہے، مطلب سمپل ہے۔ گجرانوالے میں اغوا برائے اتوان بہت زیادہ ہے، پہلے تھا، ابھی کسی حد تک کم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں نے اپنے اس موبائل سے درجن سے زیادہ لوگوں کو، اغوا کو نندا جو بچے تھے ان کو اپنا برآمد کر کے، ان کے ڈاکوؤں کے پنجوں سے چھین کے تو ان کی ماؤں سے بات کرائی ہے۔ جو مائیں وہ جن کا بچہ اغوا ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو انیس کرائم ہوتا ہے وہ اغوا برائے اتوان ہوتا ہے۔ وہ ماں باپ نہ سو سکتے ہیں، نہ جاگ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ بھوکے رہ سکتے ہیں۔ ان کے جو جتنے دن گزرتے ہیں نا، 2-4 دن، ہفتہ جتنا لیٹ ہوتا ہے، اس میں زیادہ ان کی جو پرابلم ہوتی ہے، جس کو فیلنگ اگر آپ محسوس کریں گے اس ماں کی، کم از کم میں بطور پولیس افسر جس علاقے میں لگا ہوتا تھا، میں تو اس ماں سے آنکھیں بھی نہیں ملا سکتا تھا جس وقت تک میں بچہ برآمد نہیں کر لیتا۔ تو اس وقت تک میں اپنے اوپر سمجھ لیں کھانا پینا یا سونا پینا سارا کچھ کر دیتا تھا، آرام کر دیتا تھا۔ بھی یہ سب سے پہلے کسی لیول پہ بھی اپنی جان کی بازی لگا کے کرنا، اس میں مجھے خود بھی فیر لگے، میرے مختلف اوقات میں گن مین شہید ہوئے ہیں، مقابلوں میں ہمارے ساتھ تقریباً 50 کے بندے جو ڈاکو اس لیول کے تھے وہ مارے بھی گئے ہیں مختلف اوقات میں، مختلف اضلاع میں۔ وہ اس ماں کی، اس کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا، وہ دنیا میں کسی کام میں نہیں مل سکتی ہیں آپ کو۔ جس کا بچہ ہم ڈاکوؤں سے چھینتے ہیں نا، واپس لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے۔ بالکل عامر شاہین گوندل DSP CIA بہت زیادہ جرأت رکھتے ہیں اور انتہائی قابل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سوشل بھی ہیں۔ ان کا اخلاق بہت لوگوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے جنازوں میں، اور میں نے دیکھا ہے راتوں کو اور فاتحہ پہ یہ جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات، ان کے روابط بہت اچھے ہیں، بہت ہی اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ جی اجاز احمد جنجوعہ صاحب، آپ سے عامر شاہین گوندل صاحب کے بارے میں کچھ کلمات لینا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ملک صاحب، اور خاص طور پہ میں عامر شاہین صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ 94 کو عزت بخشی۔ ہمارے لیے، منڈی بہاؤالدین کے لیے عامر شاہین صاحب کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک ایسا پولیس افسر جس کے اندر انسانی ہمدردی کوٹ کے بھری ہو، جو غریب لوگوں کے لیے آس اور امید کا درجہ رکھتا ہو، اور جرائم پیشہ لوگ، طاقتور لوگ جس سے خائف ہوں، جس سے ڈرتے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے۔ انہوں نے ہمیشہ عوام کے لیے کارنامے سر انجام دیے اور مجرموں کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے۔ ہمارا مقصد ان کی تعریف یا خوشامد کرنا نہیں ہے، کیونکہ میں ان کو منڈی بہاؤالدین کا بیٹا سمجھتا ہوں، اور انہوں نے اپنی دھرتی کو ماں کی جگہ پہ رکھ کے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جو واقعہ ہی ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے کرتا ہے۔ تو جرائم کو روکنا یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ ازل سے لے کے ابد تک بحث کی جا سکتی ہے۔ جرائم کو روکنے کے لیے تحفظات کا اظہار تو کیا جا سکتا ہے، کنٹرول کرنے کے لیے کوئی پلاننگ تو کی جا سکتی ہے، لیکن روکا نہیں جا سکتا۔ ہاں، دنیا میں سب نان صاحب، آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں۔ عامر شاہین گوندل صاحب کی منڈی بہاؤالدین میں موجودگی یہ ثابت کرتی ہے، اگر کوئی بڑی ڈکیتی کرتا ہے، کوئی بڑا کرائم کرتا ہے، ان کی موجودگی میں وہ بچ نہیں پا سکتا۔ ارے سنیں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جرم کے بعد مقامی انتظامیہ، پولیس یا سیکورٹی ادارے ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں یا نہیں۔ یہی میرا کہنے کا مقصد تھا۔ الحمدللہ فخریہ طور پہ یہ کہتے ہیں کہ عامر شاہین ایک ایسا پولیس افسر ہے کہ منڈی بہاؤالدین میں سب سے بڑے جرائم ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جب بھی کوئی نام لیا جاتا ہے انتظامیہ میں یا پبلک میں، وہ ہے عامر شاہین کا، کہ جی یہ کیس ان کے سپرد کر دیں تو وہ مجرم بچ نہیں سکتے۔ یہ میں سمجھتا ہوں میرٹ ہوگا۔ یہ تمام کی تمام شخصیات ان پہ اعتماد کرتی ہیں، RPO، DIG، IG تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی تفتیش میرٹ پہ کروانی ہو عامر شاہین صاحب یا کوئی کیس ایسا جو ہو سالو کروانا ہو، جی جو ایسا کیس
جس میں کلیو نہ مل رہا ہو، جس کی تفتیش بہت مطلب مشکل میں پھنسی ہوئی ہو، یا مجرم جو ہیں وہ ان کا کوئی کھرا نہ مل رہا ہو، تو وہ عامر شاہین صاحب کے سپرد کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ یہ لکی ہیں، تو میں آج ایک بات ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کے لکی ہونے میں ان کی ماں کی دعا کا اثر ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے بزرگ کہہ چکے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو وہ ماں ہے۔ جس کی ماں کی دعا اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے اسے دنیا میں کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ تو صاحب میں سمجھتا ہوں کہ عامر صاحب کے ساتھ ماں کی دعائیں ان کی کامیابی کی علامت کے طور پہ رہتی ہیں، اور وہ کام جو کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسے ایسے کھوج، ایسے ایسے کھرے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے کہ وہ مجرم، بڑے سے بڑا مجرم، چلاک سے چلاک مجرم بھی کوئی نہ کوئی ایسی نشانی کلیو ان کو دے دیتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ تک پہنچ کر اس کو دبوچ لیتے ہیں، اور غریب لوگوں کا حق دلانے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ منڈی بہودین میں یقین کریں بہت ساری ڈکیتیوں میں، چلے سارے نہ صحیح، ایسے غریب لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کے پاس روٹی بھی نہیں تھی، ان کے گھر سے چوری ہو گئی، تو انہوں نے لاکھ کا اگر سامان چوری ہوا کم از کم 50,000 تک ریکوری ان کو بطور سپورٹ کی۔ عامر شاہین صاحب کیسے ملزمان تک پہنچ جاتے ہیں جو پسے پردہ ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، بالکل جو ہے وہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں، کیسے بے نقاب؟ جیسے جنجوا صاحب نے میرا راز کیا ہے نا، افشا کیا ہے۔ بیسیکلی والدہ میرے فوت ہو گئے ہیں، جس وقت کوئی بھی ایسا مشکل کیس آتا تھا نا، والدہ کے ساتھ نا میری بیگم الحمدللہ انتہائی نیک عورت، نمازی، اور خاص کر کے میری بچیاں، اللہ تعالیٰ بیٹے بھی ہیں، جو بچیوں سے میں ابھی والدہ کے فوت ہونے کے بعد اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں وہ دعا کریں، تو کیس آ جب وہ دعا کرتی ہیں جس وقت، تو وہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا ہے۔ بیسیکلی میں نے کہا نا، چونکہ میری ٹریننگ بھی 90 میں اے ایس ای ہوا، اے ایس ای سے لے کے پھر میں جب پروموٹ ہوا، سب انسپیکٹر پروموٹ ہوا تو ایس ایچ او لگنا شروع ہو گیا۔ تقریباً 20 سال مختلف ضلع میں کام کیا، 30 کے قریب جو تھانے بڑے تھے۔ اس کے بعد میں بطور ڈی ایس پی ابھی مطلب منڈی کی طریقے میرا سب سے لمبی میری پوسٹنگ ہو گئی، میرے 6 ڈی پی او چینج ہو گئے ہیں، 6 آر پی او چینج ہو گئے ہیں، 4 آئی جی چینج ہو گئے ہیں، ایس ایچ او کا حساب ہی نہیں ہے، تو میں اسی سیٹ پہ ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے مجھ پہ۔ جو بھی ڈی پی او آتے ہیں ان کا یہ جو کرائم ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا ٹوٹلی انحصار ہر ڈی پی او کا عامر شاہین گوندل ہی رہا ہے۔ پر بیسیکلی جو سیٹ پہ سی اے ای کا کام ہوتا ہے، جو سی اے ای بیسیکلی ہوتی ہے ڈی پی او صاحب کی ایک ذاتی سمجھ لیں یا ان کے ڈائریکٹلی متحد ہوتی ہے، ایک ٹیم ہوتی ہے ان کی۔ ہمارا کام یہ ہوتا ہے انیس کرائم جو ڈی پی او صاحب مارک کرتے ہیں اس پہ جو میرے پاس ایف ای آر نہیں ہوتی یا کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ تفتیش جو ڈی پی او صاحب کی مرضی ہوتی ہے۔ منڈی چونکہ کمپیئر آپ دوسرے ضلعوں سے کریں نا، بڑی حد تک سکون ہے، بولے آپ گلیوں میں پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی جہاں ایشو نہیں ہے، کوئی جگہ لینے والا نہیں ہے، کوئی یہ آپ کو فکر نہیں ہے خدا نخواستہ وابرہ اتوان ہو رہا ہے، کوئی راستے میں جاتے ہوئے کوئی فائرنگ کر رہا ہے، چھوٹے موٹے چوری ڈکیتی ہوتی ہے، وہ اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پولیس کی بھی اس میں سمجھ لیں ہوتی ہے، وہ میں یہ صفائی نہیں پولیس کی دوں گا، بھی پولیس کی نہیں ہے، میں اپنی بھی اپنے متعلقہ جو ایس ایچ او سے گئے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن ہماری نفری تھانے سٹی کے 10 سے 15 بندے ٹوٹل ہیں جنہوں نے گشت کرنی ہوتی ہے، پورا شہر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے سیم۔ لیکن اس کے باوجود جو بے روزگاری ہے، غربت ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ جس وقت کسی بھی ڈکیت ہم پکڑتے ہیں، میرے پیچھے ڈکیت ایک پکڑے، ان کے کار ریکوری کے لیے میں بھیجا، میرا وہ سب انسپیکٹر نے مجھے کال کی بھی سر اس کی والدہ بیمار ہے، ان کے کار تو ریکوری ہمیں کیا دینی ہے، جو لوٹا ہوا ہے ان کے کار تو آٹے کے لیے پیسے نہیں۔ یقین کریں میں نے اس کو کہا اپنے پاس سے 2,000 روپیہ دے کر آؤ ڈکیت کے گھر، اس کی والدہ کو بھی یہ آٹا شاٹا منگواؤ، ریکوری کا ہم بندوبست کر لیتے ہیں۔ ریکوری بھی کوشش کرتے ہیں مدعیوں کو دینے کی۔ جتنے بھی ڈکیت پکڑے جاتے ہیں یا جو ایک تو ہوتا ہے نا انتہائی غربت کی حالت میں کرتے ہیں، میرا کام تو ان کو بھی ہے، پکڑنا ہے، جیل میں بھجوانا ہے۔ کچھ کرتے ہیں جو شوقیہ فنکار ہوتے ہیں، شوقیہ فنکار سے بھی ہم ریکوری کرتے ہیں۔ باقی ساری جیسے جو صاحب فرما رہے ہیں 50 سے زیادہ ہماری جو ریشو رہی ہے 80% رہی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں پورے ڈسٹرکٹ کا چونکہ مینیج کرنا ہوتا ہے، چلاننگ ریشو ہماری اور جو ہے ریکوری کی ریشو 80% تک ہم چلے جاتے ہیں۔ مقدمے جو ٹریس ہوتے ہیں ہمارے اس کے حساب سے پھر ڈیوائڈ کرتے ہیں، چونکہ ڈکیتوں نے خرچ دیا ہوتا ہے، بعد میں لوگوں کو پکڑتے ہیں یا دوسرا کرتے ہیں۔
وہ سارا کا سارا میں وہی کہتا ہوں بیسیکلی یہ دعاؤں کا اور اللہ تعالیٰ کا اثر ہے. ساتھ میری ٹیم ہے, ساتھ مجھ سے جو گائیڈ لائن ملتی ہے ڈی پی او صاحب کی طرف سے, آر پی او صاحب کی طرف سے, کیونکہ ڈائریکٹلی میرا ڈی پی او صاحب یا میکسیمم آر پی او صاحب تک تعلق ہوتا ہے یا پولیس ہی آتی ہے. اس میں عملی طور پہ جو میرا یہ دعویٰ ہے فورم پہ بیٹھ کے, پنجاب پولیس جو ہے وہ باقی تمام محکموں سے ان موجودہ وسائل میں زیادہ کام کر رہی ہے. بہتر جو ان کا کام ہے, متعلقہ کام ہے, 24 گھنٹے ہمارا کرونا آ جائے ہمارا کام ہے, صبح سبزی کے ریٹ چیک کرنا ہمارا کام ہے, کوئی ہڑتال ہو جائے ہمارا کام ہے, کوئی الیکشن ہو جائے اس کا ہمارا کام ہے, مطلب کوئی مذہبی تہوار ہو جائے پولیس کا کام ہے. یہ سارے کاموں کے باوجود ہم نے کرائم کو بھی کنٹرول کرنا ہے. یہ 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے. مطلب میرے جب ہماری ٹریننگ کا حصہ ہی ایسا ہوتا ہے, مجھے یہ نہیں آتا یا کوئی بھی افسر جو ہے ہمارا کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک, مجھے فرض کرو رات کو 1 بجے کال آ جاتی ہے, 2 بجے کال آ جاتی ہے, بارش ہے, اندھیری ہے, سردی ہے, گرمی ہے, جب خود کال آتی ہے کسی کنویں کی جس پہ میرا پہنچنا ضروری ہوتا ہے, میرے سوچ میں کبھی بھی ذہن میں یہ سوچ نہیں آئی بھی میں کوئی بہانہ کروں یا یہ رات کو 2 بج گیا. میرا اگلا سیکنڈ دماغ یہ آٹومیٹکلی کام کرتا ہے مجھے وہاں پہنچنے میں دیر کتنی لگے گی اور نزدیکی راستہ کون سا ہے, چاہے مقابلہ ہو رہا ہو, چاہے ڈاکو فائرنگ کر رہے ہو, میں کوئی کال آ جائے. یہ کسی طور پہ نہیں ہوتا جی ڈاکو ہیں ہمارے پیچھے بچے ہیں یا ہم بھی گوشت کے پنے میں. اگلی سوچ ہماری ہوتی ہے کتنی دیر میں وہاں پہنچنا ہے, لوگوں کو تحفظ دینا ہے اور ڈاکوؤں کو یا جو سماج دشمن ہے ان کو گرفتار کرنا ہے, ان کو کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے. جو پولیس والے ہوتے ہیں ان کی ہر وقت جان, خاص طور پر آپ جیسے جو بہادر پولیس آفیسر ہوتے ہیں ان کی ہر وقت جان ہتھیلی پہ نہیں ہوتی, تو گھر سے نکلتے وقت وہ بچوں کی دعائیں وغیرہ. بیسیکلی تو سسٹم دنیا کا اللہ چلا رہا ہے. مطلب میرے والد صاحب ہیں, دادا پردادا آدم علیہ السلام تک کوئی پولیس مقابلے میں شہید نہیں ہوا. سارے موسٹلی جتنے کو میں جانتا ہوں 7-8 پشتوں کو, وہ سارے اپنے تبھی موت ہی فوت ہوئے ہیں. جو بھی گھر سے نکلتا ہے یا بچہ جس کو ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے اس کی موت بھی جو ہے نا وہ ہتھیلی بھی ہوتی ہے, جان ہے. جتنے آپ اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں, پشتیں 10 پشتیں دیکھ لیں, 20 دیکھ لیں, سب نے جانا ہی ہے. شہید کو موت مل جائے جو ہمارا اسلام بھی ہے, جو ہمارا مذہب ہے, جو ہمارا عقیدہ ہے. آپ کی جو فورس کی جو ڈیوٹی ہے یہ اس میں تو زیادہ خطرات نہیں ہوتے؟ 100% ہوتے ہیں. مطلب میں آپ ہر وقت پولیس مقابلے میں اکثر دیکھا جاتا ہے جہاں بھی کوئی بڑا کرائم ہوتا ہے یا پولیس مقابلہ ہوتا ہے آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. 100 سے زیادہ ایسے مقابلے ہیں جو اس میں شامل ہوا ہوں فزیکلی, جس میں مختلف ہمارے سپاہی شہید ہوئے یا ان کے دوسروں کے بندے کو مارے گئے. اس میں گولیاں بالکل ہمارے کان سے گزر مجھے لگی ہیں. میں نے کہا 2 مجھے گولیاں فزیکلی اپنے جسم میں لگی, میری ٹانگوں میں گولیاں لگی تھی 2. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو ہے حالیہ میں مقابلہ ہوا ہے, 2 ڈاکو مارے گئے, میرا گن مین شہید ہو گیا, ایک زخمی ہو گیا. پھر وہ جس نے مارا تھا ایک بندہ وہاں سے موقع سے بھاگا تھا, وہ بھی ہم نے پکڑ لیا, گرفتار کر لیا. وہ سارا یہ تو ہمارے لیے روٹین ورک ہو جاتا ہے نا. ابھی تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت زیادہ ایزی ہو گیا. اگر آپ اسلام کی بیسیکلی یہ اسلام کی میں تو جال سمجھ کے کرتا ہوں اور پولیس ساری سے جال سمجھ کے کرتی ہے. یہ دیکھیں نا ابھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگیں ہوتی تھی, تلواریں لے کے تو بالکل میدان میں اترنا ہوتا تھا نیزے لے کے, وہ کتنی مشکل ہوتی تھی. ابھی تو ہم نے 10 میٹر 20 میٹر ہمارے پاس بولٹ پروف جیکٹیں بھی ہیں, ہیلمٹ بھی ہے, گاڑیاں بھی ہیں, رائفلیں بھی ہمارے پاس جدید ترین رائفلیں بھی ہیں, سارا کچھ ہمارے پاس ہے. ہم نے اپنے آپ کو سیف رکھ کے لڑ سکتے ہیں. اس وقت بھی لڑائی ہوتی تھی نا. بیسیکلی میرا اپنا جو کنسیپٹ ہے, جس وقت میں کسی ریڈ پہ جاتا ہوں یا اپنی نفری کو بھیجتا ہوں, میرے ذہن میں وہی آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا اپنا ایمان ہے. اگر وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ دعا فرماتے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا پہ سارے کے سارے دنیا مسلمان بھی کر سکتے تھے اور ان کو کسی بھی جنگ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ اپنے ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیج سکتے تھے. انہوں نے اگر تلوار اٹھائی تو وہ ہمارے لیے اٹھائی. جو ہماری بات میں امت نہیں ہے بجائے اس کے پہلے جیسے نبیوں کی امت کہتے تھے بھی کھانا بھی ہمیں آسمان سے لا کے دو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے چونکہ یہ فائنل تھی, اس لیے انہوں نے خود تلوار اٹھائی, میدان میں گئے. اپنے کسی میدان میں انہوں زخمی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشعل راہ بنانے کے لیے کی. نبی پاک دنیا میں جو کائنات میں سب سے پیاری شخصیت ہے, ان کو بھی لڑنا پڑتا ہے کفر کے ساتھ. تو ہم کیا چیز ہے جس وقت وہ بھی لڑے ہیں تو ان کو مشعل راہ بنا کے تو میں جہاد کے لیے نکلتا ہوں. تو جہاد کے لیے نکلنا پولیس کا فورس کا ہمارا کام. جس وقت جوائن کی تھی اس وقت مجھے یہی پتا تھا. ابھی مجھے اتنے مقابلے ہو چکے ہیں, اتنے بندے شہید ہو چکے ہیں, اتنے بندے مر چکے ہیں, اتنے ہم کیس عدالتوں میں سارا فیس کر چکے ہیں. ابھی میں چھوڑنا چاہوں مجھے کوئی پابندی نہیں ہے, میں تو اپنے شوق سے کر رہا ہوں. جتنی مجھے تنخواہ ہے اس سے زیادہ تو میں اپنا کاروبار میں کر سکتا ہوں, جا کے نوکری چھوڑ کے کروں. لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے. بیسیکلی میں نے 2 مرتبہ ویسے نوکری چھوڑی تھی. ایک مرتبہ مجھے ٹریفک میں بھیج دیا تھا, میں نہیں رہنا چاہتا تھا, میں چھوڑ کے آ گیا تھا. پھر
کاروبار شروع کر دیا. پھر دوسری مرتبہ مجھے انہوں نے انڈیا کے بارڈر پہ بھیج دیا. ایک بڑے اچھے ڈی آئی جی صاحب تھے, انہوں نے ضد میں آ کے بھیج دیا. میں نے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا نہیں واپس نہیں, ایس ایچ او رہنا بھی ہے, رہنا بھی ادھر ہے. میں پھر نوکری چھوڑ کے آ گیا سوری کر کے, میں نے سر اتنی دور میں نہیں کر سکتا. لیکن پھر میں جس وقت آتا ہوں میں اللہ تعالی رضا کے لیے آتا ہوں. یہ کیا ہوا کھایا کمایا سو رہے, یہ تو کوئی نہیں, یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. انسان میں اور جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے جو فرق رکھا ہے, اشرف مخلوقات ہمیں بنایا ہے, وہ کسی کے لیے جنہیں بنایا ہے نا. یہ تو کوئی نہیں میں اپنا آرام سے گھر سوؤں اٹھوں کاروبار کو کروں تو جا کے پھر سو جاؤں. بے شمار دنیا سے کرتی ہے, کسی نے یہ بھی تو کرنا ہے نا کام. اگر سارے کے سارے ایسے آرام ہو جائیں, سارے کے سارے بچنا شروع ہو جائیں, تو کوئی ٹیم تو ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے میدان میں اترے, جہاد کے لیے اتری ہے. اسلام دشمن جو ہے, جو پاکستان مسلمانوں کے دشمن ہیں, جو ڈکیت ہیں, جو اپنے امن و امان تباہ کرنے, ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی کوئی تو ٹیم ہونی چاہیے. تو میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, کروڑوں مرتبہ انگنت مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے جیسے دوسرے جو ہیں پولیس کے فورس کے ہیں ان کو چنا ہے. آپ لوگوں کی, عوام کی, مشرفہ کی, کاروباروں کی حفاظت کے لیے چنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم میں تو سمجھتا ہوں اپنے آپ پہ, اس لیے ہم تو کرتے ہیں سارے کام. جی میں بالکل اس بات سے ایگری کروں گا, کیونکہ میں بیسکلی طور پہ جانتا ہوں عامر شاہین گوندل صاحب ایک خاندانی رئیس ہیں, تو میں یہ ان کی اس بات سے بھی ایگری کروں گا کہ وہ خدمتیں خلق کر رہے ہیں, نہیں تو اپنے بزنس میں بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایک بار مظہر اقبال گوندل صاحب اور میں ان کے آفس گئے تو باتیں ہوتی رہیں, تو انہوں نے کہا کہ کوئی بڑا طاقتور ہو اور کریمنل ہو, آپ مجھے بتائیں کہ وہ بچ سکے, ہم سے پولیس سے بچ پائے. تو ایسی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جو ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ عامر شاہین گوندل کے ہوتے ہوئے کہ کوئی بھی کریمنل بہت ہی طاقتور ہو اور وہ بچ پائے. جی کافی دیر سے ہمارے اسٹوڈیو میں ساتھ بیٹھے ہیں ملک فاروق صاحب, اجمن تاجران کے نائب صدر ہیں. آپ عامر شاہین گوندل صاحب کی کارکردگی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ملک زبیر رؤف صاحب اور 94 نیوز سر آپ کا بہت شکریہ, اور عامر شاہین گوندل صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے لائیو پروگرام میں. سر دیکھیں الحمدللہ ہم عوامی نمائندے ہیں. عامر شاہین صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ الحمدللہ ہمارا پورا شہر جانتا ہے, کیونکہ یہ بڑے اچھے فرد شناس آفیسر ہیں. جب بھی کوئی بلائنڈ کوئی ایسا کرائمز کوئی آتا ہے تو یہ بڑے ماہر ہیں, ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے, جو کرمنل کو جو آسانی سے بآسانی یہ پکڑ لیتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جیسے آپ نے بتایا کہ نیشنل بینک کا جو کیس تھا وہ الحمدللہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچائے انہوں نے. پھر وہ ڈبل شاہ والا تھا, اور ایسے جتنے بھی ایسے جرائم ہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یار یہ بہت مشکل ہے مجرم کو پکڑنا, وہ الحمدللہ انہوں نے اپنی کارکردگی سے اپنا کام سے لوہا منوایا. سر دیکھیں آپ نے بات کی کہ عامر شاہین صاحب کے ساتھ ماں کی دعا ہے, سر بالکل دعا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں انہوں نے خود فرمایا کہ انہوں نے ایسے بچے اغوا کاروں سے چھڑا کے ان کی ماؤں کی گود میں بٹھا دیے. سر پھر کیوں نہیں دعائیں ان کی, وہ ماؤں کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں, اپنی والدہ کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. اور پھر ایسے آفیسر جو ہمارے معاشرے میں ایک ایگزامپل بنتے ہیں. سر دیکھیں میں چھوٹا سا ایک یہاں پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے. ایک مقصد تو یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک کے احکامات کو مان کر ہم سرخرو ہو جائیں. دوسری یہ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پیروی کرتے ہوئے اس پہ ہم سرخرو ہو جائیں. ایک ہمارا معاشرے میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانیت کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ, بھائی چارے کے ساتھ ایک ایگزامپل بنیں, جیسے ہمارے یہ آفیسر ہیں ایگزامپل ہیں الحمدللہ. میری بلکہ ڈی پی او صاحب سے ملاقات ہوئی ہمارے پورے گروپ کی, انجمن تاجران کی. میں نے جب ملک صاحب ان کی باتیں سنی نا, آپ یقین کریں مجھے بہت خوشی کا اظہار کیا میں نے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا نہیں پتہ کہ ہم یہاں کتنے دن یہاں آپ کے شہر میں ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں, لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ آئین پہ چلتے ہوئے کام کریں. آپ ہمارے شہر کے لوگ ہیں وہ میرے لوگ ہیں, میں چاہتا ہوں میں ان کے لیے کچھ کر سکوں. خدا را آپ رول ادا کریں تاکہ آپس میں بھائی چارہ اور ہمارے جو ہم پل کا کردار ادا کر سکیں انتظامیہ اور عوام کے درمیان. سر یہی ہمارا مقصد ہے. ہمارے اعجاز جنجوہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ عوامی لیڈر ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا ہمیں ایک چھوٹے چھوٹے پروگرام, ایک سیمینار کرنے چاہیے جس میں انسانیت
पे बात चीत हो, हमारे मुफ्ती उलमा हजरात आएँ, वो इस्लामी पहलू पे बताएं हमारे आम लोगों को। एक हमारा ये टिक टाक जो हमारा माशरा है इसने काफ़ी ख़राब कर दिया है। पीछे जो कत्ल व गारत की बात हुई, इसमें थोड़ी सी मैं ये इजहार करना चाहता हूँ, इसकी वजह थोड़ी सी अदम बर्दाश्त भी है, एक क़ुव्वत मुताफ़त कम होना, शऊर की कमी होना, ये चीज़ें हमारे बच्चों में पाई जाती है, जिस वजह से ये कत्ल व गारत हो रहा है। अब पिछले दिनों एक मोह में आपको पता है 2-4 वाक़यात ऊपर नीचे हुए, वहाँ पे एक इकट्ठ हुआ, वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा प्रॉमिस किया, अपने बच्चों के दरमियान एक दायरा बनाया कि इस दायरे के बाहर नहीं जाएंगे। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि हमें भी इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, छोटे छोटे सेमिनार होने चाहिए, आगाही होनी चाहिए, और हम प्राउड फील करते हैं ऐसे ऑफिसर हमारे शहर में मौजूद हैं। बल्कि आपको पता है हमारी पॉलिसी जो है लाइफ टाइम रजिस्टर वाली नहीं है, हम उसके खिलाफ एक स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास में हो DPO साजिद साहब जैसे ऑफिसर, आमिर शाहीन गोंदल साहब जैसे ऑफिसर, लाइफ टाइम के लिए हम अपने पास रखें, सिटी मंडी बहाउद्दीन के लिए और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे अमन है। मैं एक छोटी सी और बात करना चाहता हूँ सर, मेरा गोल्ड से काम है, कारोबार है मेरा। मेरी शॉप पे एक लेडीज आई, उन्होंने कुछ गोल्ड खरीदना था, उन्होंने मुझे आते ही कहने लगे कि पहले आप ना पर्दा कर दें। तो वो बड़ी घबराई हुई थी, पर्दा करके वो पैसे गिन के ना फटाफट उसने मुझे पकड़ा दिए। मैंने कहा बाजी आप परेशान क्यों हैं? उसने बताया कि मैं कराची से आई हूँ, वहाँ पे जुराइम ऐसे हैं कि हम वहाँ पे बड़ी मुश्किल से रहते हैं, पैसा गिनना भी बड़ा यहाँ पे मुश्किल है कराची में। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ हमारे मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट में आप रिलैक्स रहें, हमारे अच्छे ऑफिसर मौजूद हैं, यहाँ पे जुराइम बिल्कुल कम है। तो ये हम प्राउड फील करते हैं, तो थैंक्स फुल भी हैं हम इनके जो हमारे अच्छे ऑफिसर हैं। तो अल्लाह करे हमारे माशरे में ऐसे लोग भाईचारे वाले आएँ और एक दूसरे के साथ यकजहती के साथ अच्छा एक कायम करें, एग्जाम्पल बने। इसमें मैं एक बात आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो कत्ल गारत गरी हो रही है, पुलिस की नज़र में या आमिर शाहीन साहब की नज़र में या कागज़ों में रूटीन में दूसरे ज़िला से कम है, लेकिन यकीन जानिए कि मेरे जैसे कई लोगों को इस पे भी तशवीश है और होनी भी चाहिए बहसीयत इंसान। मेरी नज़र में ये जो कत्ल होते हैं सालाना के एतबार से या माहाना के एतबार से जो इनकी काउंटिंग की जाती है, मेरे ख्याल में ये फेलियर है हमारा। मंडी बहाउद्दीन में एक भी कत्ल नहीं होना चाहिए, एक भी चोरी की वारदात नहीं होनी चाहिए, एक भी डकैती की वारदात नहीं होनी चाहिए। ये हर इंसान की ख्वाहिश है और होनी भी चाहिए। इस सिलसिले में मेरे ख्याल में दो चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। एक तो पुलिस का खौफ, दूसरे अवामी ताउन। जो हमारे सियासतदान हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, असल में जराइम शुरू होते हैं वहाँ से। वो अपनी मर्जी के SHO लगवाते हैं, उनसे जराइम पेशा लोगों को छुड़वाते हैं, रिलैक्स लेते हैं, जिस वजह से बाकी लोगों की हौसला अफजाई होती है, जिस वजह से जराइम में इजाफा होता है। तो मैं अपने कायदीन से, अपने सियासतदानों से भी गुजारिश करूँगा, और ख़ास तौर पे DPO मंडी बहाउद्दीन साजिद हुसैन खोखर साहब से भी, कि एक बंदा आज हमारे साथ बैठा है जिसके बारे में कोई भी पार्टी हो, सियासी पार्टी हो, अवाम हो, कातल हो, मकतूल हो, चोर हो या जिसके साथ चोरी जिसके घर हुई हो, वो सारे के सारे इस बंदे पे एतमाद करते हैं। भाई उसकी वजह क्या है? ये भी दो टांगों वाला है, दो बाजुओं वाला है, ऐसे ही मतलब आम सा बंदा है। बाकी जो SHOs हैं थानों में या बाकी अफसरान हैं, क्या वजह है कि वो अपना एतमाद बहाल अवाम में क्यों नहीं कर सके? इस सिलसिले में मैं फारूक साहब की बात से एग्री करूंगा कि तमाम के तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, इंतजामिया भी, अवामी नुमाइंदगान भी और B कैटेगरी के जो अवामी नुमाइंदगान हैं, ये सारे मिल बैठ के वो मुश्तरका अमल तय करें, ताकि हमारे बच्चों में अदम बर्दाश्त जो है उसको मुस्तहकम किया जा सके, उनके बर्दाश्त का मादा जो है उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि जब मैं खुद जुर्म करके थाने से बरी होता हूँ, मेरी MNA साहब या MP साहब सिफारिश करके मुझे छुड़वा लेते हैं,
تو میرا بیٹا لا محلہ اس کو ہرا شیری مل جائے گی، وہ گھر سے میرا پسٹل لے کے چھوٹی سی بات پہ بندے کو مار دے گا۔ لہذا اس سلسلے میں ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ کردار فاروق صاحب کے بعد کے سیمینار ہوں مختلف یا 94 والے، ان کا ایک فورم ہے، تمام کے تمام لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ایسے ڈسکس کریں۔ دیکھیے آج فاروق صاحب، رؤف صاحب یا میں ہوں تو ہمارے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوا ہے کہ ہمارے ضلع کا ایک ٹاپ لیول آفیسر ہمارے درمیان میں بیٹھا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کر رہا ہے، عام روٹین کی طرح ہم اس سے بات کر رہے ہیں۔ یہ تمام افسران کو میں پیغام دیتا ہوں کہ آپ جب تک پبلک میں نہیں بیٹھیں گے، اداروں پر اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ خود کو آپ وقف کریں۔ جیسے احمد شہین صاحب نے کہا نا کہ شہادت، جب میں کسی بھی مقابلے پہ جاتا ہوں شہادت کی تمنا ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہر افسر میں نہیں ہر آدمی بھی ہونی چاہیے، لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا حضرت خالد بن ولید کا، جب ان کا وقت نزدیک تھا نا تو وہ کہنے لگے کہ لوگوں دیکھ لو میں نے 158 جنگیں لڑی ہیں، میرے ہاتھوں پتہ نہیں کتنے قتل ہوئے ہیں، میں کتنی بار زخمی ہوا ہوں، میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں جنگ کے دوران شہید ہو جاؤں، لیکن مجھے موت آج بستر پہ آ رہی ہے۔ لہذا یہ تو ایک بات طے ہے کہ موت جس طرح اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اسی طرح آنی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو بہادری کا سبق دینا ہے کہ موت نہ بندوق کی گولی میں ہے، نہ کسی طاقتور کے سامنے کھڑے ہونے میں ہے، موت کا جو وقت کا تعین ہے وہ آ کے رہنی ہے۔ لہذا ہم سب کو اجتماعی طور پہ جرائم کے کنٹرول کرنے کے لیے اجتماعی کردار ادا کرنا ہے۔ ہم عزم کریں تو کیا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندے نے عزم کیا، ایک منٹ مجھے دیں، میں نے نا، مجھے کیوں پتا ہے کہ ان کے ساتھ ماں کی دعائیں ہیں، ماں کیا ہوتی ہے، میں بھی ایسے ہی ہوں، میرے پاس کوئی وسائل نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف میرے والدین کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ مجھے کامیابیاں دیتا ہے۔ جی ناظرین کو ایک بات بتا لینے دیں کہ پروگرام جو ہے وہ ریڈیو FM 107 پر بھی آپ لائیو جو ہے وہ آنے آ رہا ہے، وہاں پہ بھی سن سکتے ہیں۔ تو پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاؤں گا، تو میں ایک ٹائٹل دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اچھا لگے تو بتائیے گا کہ میں عامر شہین گوندل صاحب کو غازی عامر شہین گوندل صاحب کہنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیے گا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی تو عامر شہین گوندل صاحب یہ فرمائیے کہ CIA کی بنیادی ڈیوٹی کیا ہے؟ بیسیکلی CIA جو سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، بھی اس کا نام ساتھ آرگنائزڈ کرائم کے لکھ دیا ہے، جو بیسیکلی جتنے انیس کرائم میں آ جاتا ہے، جس میں پراپرٹی کیس آ جاتے ہیں، چوری ہو، چھوٹے لیول کی بڑی ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، خدا نخواستہ غواب رائے توان ہو جائے، پتے کے لیے کوئی بندہ کوئی قتل ہو جائے، جگہ مانگنا، مطلب کوئی یہ سارے اس طرح جو جس سے پراپرٹی مطلب کسی کی بندے کے مالی نقصان، جانی کے ساتھ مالی نقصان بھی ہو، وہ بیسیکلی ہمارا ٹریس کرنا کام ہوتا ہے، جو ان ٹریس ہوتے ہیں، جو CIA کا جو مین بیسیکلی کام ہوتا ہے وہ ہم کرتے بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، لگاتار سارے تھرو ڈسٹرکٹ کوشش کرتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اس کے۔ CIA کے بیسیکلی کام وہ ٹریسنگ جو پراپرٹی والے کیس ہوتے ہیں وہ کرنا ہوتا ہے۔ جی اچھا یہ فرمائیے عامر صاحب کہ منڈی بہاؤدین شہر میں ایک تھوڑی رپورٹ تیار کر رہا تھا، موٹر سائیکل چوری کی واردات جو ہے وہ دیکھنے میں آیا شہر میں زیادہ ہے، اس پہ آپ کیا؟ جی پچھلے کچھ عرصے سے ہماری توقع سے زیادہ بڑی ہے، جتنی توقع نہیں تھی بڑی تھی۔ اس کے 2-3 گینگ ہم نے ابھی پیچھے بھی پکڑے ہیں، ابھی بھی ہیں ہمارے پاس ہے، وہ تفتیش کر رہے ہیں۔ ایک تو لوکل ہیں جو نشئی ہیں، وہ جب نشے کا ہوتی ہے اور کوئی چیز نہیں ملتی، نہ مانگنے سے ملتی ہے، وہ موٹر سائیکل جس کا لاک کھلا ہوتا ہے وہ لے جاتے ہیں، جا کے کسی دوسرے نشئی کو یا بیچ کے، یا کسی مکینک کو مختلف کو بیچ کے، یا ادھار رکھ کے بطور ضمانت رکھ کے پیسے لے جا کے اپنا کرتے ہیں، نشہ پورا کرتے ہیں۔ دوسرا پرماننٹ گینگ ہے جن کا کام ہی ہے، وہ میں نے پیچھے بھی ایک پکڑا تھا، وہ پھر ضمانت پہ باہر کل آگے ہوا، میں نے چیک کروایا تھا، وہ پٹھان گینگ تھا۔ ان کا کام ہوتا ہے یہاں سے جو نئے 125 ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ KPK میں استعمال ہوتے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے وہاں استعمال کرتے ہیں، موٹر سائیکل بھی 125 اور CD70 جو ہے اس کی چوری زیادہ ہے۔ جی وہ CD70 جو ہونڈا ہے اور جو ہے وہ دوسرے نیو ماڈل جو ہے وہ زیادہ اپلائیڈ فار چوری کرتے ہیں، جو وہ زیادہ وہ نیا جو ہے وہ بے اچھی قیمت پہ جاتا ہے، وہ ساتھ فیملی بٹھاتے ہیں، یہاں سے راستہ پنڈ دادر خاں کھیوڑا یہاں سے نکلتے کوارٹ تک چلے جاتے ہیں، ساتھ فیملی ہوتی ہے، عام طور پہ پولیس چیک نہیں کرتی، روٹین میں فیملی کی وجہ سے بچوں کی وجہ سے وہ کرتے ہیں پولیس والا بھی۔ وہ گینگ بھی ہم نے ٹریس کر لیا ہوا ہے،
पीछे लगे हुए। पहले पकड़ा भी था, उससे काफ़ी मोटरसाइकिल भी बरामद किए, जो बेचे थे उसने उनसे पैसे भी बरामद करके काफ़ी दर्जनों के हिसाब से मुद्दइयों को दिए भी थे। अभी फिर वो दोबारा मुझे पता चला वो बाहर चला गया, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। बाकी लोकल जो नशई हैं वो बेचते हैं, वो पकड़े भी जाते हैं, मोटरसाइकिल बरामद भी होते हैं, लेकिन ये तो खुद से ज़्यादा बड़ा हुआ है। लेकिन देखिए, ये आपके लिए ट्रेस करना या उनको पकड़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। जिस तरह आप बड़े बड़े केस जो हैं वो सॉल्व कर देते हैं, तो ये असल में वो कहते हैं कि चोरों को ना पकड़ो, चोरों की नानी को पकड़ो। तो ये नशई जो है ये तो एक मोहरा है। असल गैंग जो है वो पीछे बैठा है, जो ज़ाहिर बात है जहाँ पे ये खपत हो रही है, जहाँ पे ये जा रहे हैं। तो आप अगर जो है वो इस पे काम करें, तो एक मोटरसाइकिल ट्रैकर वगैरह लगवा कर उन तक पहुँचा जाए तो आप जो है वो सारा कुछ ये कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नाजरीन के सामने कि इस केस को आप जो है वो ज़रा देखें। जी, वो भी चेक कर रहे हैं, साथ साथ जो इतला आती है हमारे पास, जो FIR होती है मुख्तलिफ जगहों पे, हमने तो मुख्तलिफ तरीक़ों से कर रहे हैं। अभी इस फोरम पे मैं तरीका तो नहीं बताऊंगा, जैसे कि जहाँ बताऊंगा मुमकिन है चोर करने वालों को भी पता चल जाएगा, वो हम कोशिश करते हैं। दूसरा, जैसे जो ऐसा फरमा रहे थे, ये मेरी भी ख्वाहिश है, हर मुसलमान की, हर इंसान की ख्वाहिश है सारा क्राइम फ्री इलाका हो जाए। लेकिन बेसिकली जो पहला कत्ल है वो देखे, पहले नबी पाक जो थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनके दौर से शुरू हो गया था क्राइम, उस वक्त से शुरू हो गया। ये भी एक कानून कुदरत है, अगर सारा सुकून हो जाए, हर बंदा नमाजी परहेजगार हो जाए, तो फिर तो हो सकता है क़यामत ही आ जाए, वो तो फारग हो जाए। लेकिन वो बेसिकली जो अवाम का, मतलब मैं अपने आप को बतौर अवाम लूँ, अपने आप को लूँ, बतौर शहरी लूँ, क्या चेक करने वाला जितने मेरे दोस्त हैं या जितने सुनने वाले या प्रोग्राम देख रहे हैं, वो अपने गिरबान में जाके भी आया कि हम सारे बतौर शहरी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, पूरी मतलब जो अल्लाह ताला के काम है उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, जो हमारे पड़ोसियों के हकूक़ है वो पूरे कर रहे हैं। जो जितने भी क्रिमिनल आज तक आए हैं वो ज़्यादा से 80% जो है वो किराएदार हैं। आया कि ये पड़ोसियों को पता नहीं चलता, ये जो लड़के हैं बगैर नंबर के मोटरसाइकिल, कभी 125 आ रहा है, कभी 70 आ रहा है, कभी असला लेके आ रहे हैं, कभी मास्क पहना हुआ है, कभी हेलमेट पहना हुआ है, कभी चादर से मुँह छुपाया हुआ है, कभी किसी ने इतला दी है पुलिस को, कभी किसी ने अपनी ड्यूटी पूरी करके पूछ लिया है, भाई आप किधर आए हो, 2-4 पड़ोसी कौन हो, किधर से आए हो, या मकान देने मरतबा पूछा है या पुलिस को। सेम यही मंशियात वालों की भी प्रॉब्लम है, सेम ये जुए वालों की भी प्रॉब्लम है। जितने ये जो अड्डे हैं बेसिकली ये सारे के सारे महकमे के लिए नासूर हैं। सबसे ज़्यादा तो जिस वक्त पुलिस अगर मुद्दई बनती है, उस सूरत में अदालत में से फौरी तौर पर जमानत हो जाती है, शहादत नहीं मिलती, पब्लिक मुद्दई नहीं बनती, मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं है, वो रिपोर्ट करने के लिए, बताने के लिए तैयार नहीं है। सॉरी। इसी तरह जो है वो SHO सिटी जो है उनका ये पैगाम था कि जो वायर लॉक हैं वो लगाएं, वो ज़रूर यूज़ करें, और साथ जो है वो दूसरा लॉक यूज़ करें, और कोशिश करें मोटरसाइकिल जो अपनी है वो किसी कैमरे के नीचे खड़ी कर दें। और दूसरा, उन्होंने लोगों से गुजारिश की थी कि जिन्होंने लोगों ने ये सिक्योरिटी के कैमरे लगाए हुए हैं वो एक कम से कम कैमरे का रूप जो है वो सड़क तरफ कर दें, ताकि अगर कोई ऐसा मामला बनता है, कोई मतलब है कि केस ऐसा आ जाता है, कोई वारदात हो जाती है, उसको ट्रेस करने में मदद मिले। तो आमिर शहीद साहब जैसा कि कह रहे हैं कि हमको अवाम को भी जो है वो पुलिस का साथ देना चाहिए। अगर आप जो है जिस तरह के मंशियात की बात कर रहे हैं, मंशियात के अड्डे हैं, वो उनकी आप खुफिया तरीके से जो है वो पुलिस तक खबरें पहुंचाएं, पुलिस तक वो बात पहुंचाएं, या जो जुआरी हैं, जुआ हो रहा है जहां पर जुआ पर्ची का अड्डे हैं, उनके बारे में जब आप इन्फॉर्म करेंगे तो जो है वो मैं समझता हूँ कि मामला जो है वो हल होने की तरफ जाएंगे। अच्छा, जो थाने हैं हमारे, उनमें काफ़ी ज़्यादा मोटरसाइकिल जो हैं वो खड़े बेकार हो रहे हैं। तो जिन लोगों के चोरी होते हैं, तो मेरी ये अपनी एक जो है वो सोच है कि अगर वो उनको दिए जाएं तो कुछ ना कुछ मदावा हो ना जाए। जो थानों में खड़े होते हैं ना, बेसिकली वो हमारी कारदगी पुलिस की है, वो हम चोरों से बरामद करते हैं। उनके प्रॉब्लम ये आती है, उनके चोर अक्सर किसी नंबर किसी न किसी तरीके से टैपर कर देते हैं। हम तो ओपन हर जगह पे कहते हैं, जिस मुद्दई का भी जिस वक्त मेरे पास कोई आता है उसमें सारे थानों से कहते हैं ये मोटरसाइकिल ना अपनी शनाख्त कर लो, जो भी आपका मिलता है मोटरसाइकिल वो आप ले लो। दूसरा, ये मोटरसाइकिल नहीं किया जा सकता कानूनी तौर पर, मैं अपना मोटरसाइकिल जो है वो अपनी मर्ज़ी से किसी का मोटरसाइकिल वो आपको दे दूं या दे दूं दूसरे को, वो हम सारे उसमें लीगल प्रोसीजर ही हमने पूरा करना था। जिसका होता है उसी को ही दिया जा सकता है कानूनी तौर पे, वो तो ओपन है। जिसका भी पहचान में आता है उसको कोई निशानी, ये की भी निशानी मिल जाती है, वो बेशक ले, मेरा नंबर ले, मुझे बता दे फलां थाने में 11 थाने हैं, पुलिस लाइन में हमारे पास सैकड़ों की तादाद से मोटरसाइकिल खड़े हैं।
وہ چیک کر لیں. گاڑیاں ہمارے پاس کھڑی ہیں جن کے جیسے ٹیمپر ہے, برآمد کیا بھی ہم نے کیا, یہ الحمدللہ کچھ 6-7 گاڑیاں بھی تھے برآمد کی ہیں, ان کے جیسے نمبر ٹیمپر ہیں وہ مالک آ کے چیک کریں. جن کو ایک بھی نشانی, جیسے نمبر جیسے ٹیمپر ہو جاتا ہے بیسیکلی وہ اس کی نشانی تو ختم ہوگی. چور تھوڑی بہت اس کی چینجنگ کرتے ہیں جو مالکان سے چھپانے کے لیے اس کی, تو وہ اپنا شناخت کرے. جو بھی شناخت کرے گا اس کو 1 منٹ میں ہم دے دیں گے, پرداری کروائیں گے, اس کو سارا لیگل پروسیجر کرنا وہ ہماری ذمہ داری, لیکن وہ کر کے دے سکتے ہیں. اچھا, ایک سفارش کرنی ہے آپ کو. ایک فیس بک پہ ہر وقت جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں بھائی صاحب منڈی بہدین کے, ساکی چغتائی, ان کی کوئی بھینسوں کا معاملہ ہے, وہ روز پوسٹ کرتی تھی کہ ہماری بھینسیں نہیں, وہ پولیس ایسی ہے یہ کے پاس ہے, چوری ہوئی ہیں. اچھا, چوری ہوئی. چور بیسیکلی جو بھینسوں والے چور ہیں, پہلے بھی پکڑے تھے, ابھی پھر دوبارہ اس پہ کام کر رہے ہیں ہم چوری کے. وہ آ جائیں میرے پاس بھی آ جائیں, جو چور پکڑتے ہیں. یہ چور جو ہمارا زیادہ موسٹلی یہاں سے آتے آنے بھی چلی جاتی ہیں پنڈی, جو تو دودھ دینے والی بھینسیں ہیں, وہ پنڈی مختلف جگہ پہ کرائے پہ لے کے, چوروں نہیں کرائے پہ لے کے تو وہاں پہ بنا لی ہوئے ہیں ڈیری فارم, چونکہ پنڈی میں اور اسلام آباد میں دودھ کی شدید قلت رہتی ہے. وہ ہم پکڑتے بھی ہیں, وہاں سے لاتے بھی ہیں. بھینس کا چونکہ نہ تو کوئی چیسد نمبر ہوتا ہے یا نمبر ہوتا ہے, وہ ہم جو مدعی ہوتے ہیں لاتے بھی ہیں, دیتے بھی ہیں. اور اگر آپ میرے پاس ریشو دیکھیں تو ہم نے پچھلے سالوں میں جتنے ہوئی ہیں ان میں سے 50% مدعیوں کو اس کے ریشو برآمدگی کم ہے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی نسبت, اور جو نقدی کیش کی نسبت. چونکہ کیش تو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے, جو چور مانا ڈکیت مانا وہ ہم دے دیتے ہیں, پیسے جس کی ہے اس کو دینی ہوتی ہے. جو کوئی مدعی شناخت کرتے ہیں, چور پکڑے جاتے ہیں دیتے ہیں. باقی جو ذبح ہو جاتی ہیں, زیادہ پرانی ہو جاتی ہیں, یا جن کی عمر تھوڑی ہوتی ہے دودھ دینے, وہ ذبح ہو جاتی ہیں, مختلف ہوٹلوں پہ سپلائی ہو جاتی ہیں, یا مختلف جو ہیں کسائی ہیں ان کے پاس ہو جاتی ہیں. ان سے پھر کوشش کر کے ہم ریکوری کیش کر کے ان پیسوں کی رقم وہ بھی مدعیوں کو دیتے ہیں. جو بھی مدعی میرے دروازے 24 گھنٹے کے لیے کھلے ہیں, جس وقت بھی آئے, میری جو مدد کی ضرورت ہوگی وہ میں انشاءاللہ میں ضرور کرتا ہوں. اچھا, بطور پولیس آفیسر 30 تھانوں میں آپ ایس ایچ او رہے, تو ظاہری بات ہے کچھ سفارش جو ہے وہ سیاسی سفارشیں, حکمرانوں کی سفارشیں, اپنے کولیگز کی سفارشیں, رشتہ داروں کی سفارشیں, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پریشر ہوتا ہے, افسران کا پریشر ہوتا ہے. ابھی تو چونکہ کافی میں پرانا ہو گیا ہوں, مطلب سفارشوں کی وجہ سے سارے کے سفارش کرانا موسٹلی جو میرے دوست ہوتے ہیں, یا جیسے جنجوہ صاحب کہہ رہے تھے نا سیاست دانوں کا, میں سمجھتا ہوں سیاست دانوں کی مجبوری, انہوں نے ووٹ لیا اور کوئی بندہ ان کو صحیح بات جا کے نہیں بتاتا. تو مطلب کوئی بھی جو ایم این اے ابھی میں چور ہوں یا میرا بیٹا چور ہے پولیس میں چھڑا دے, وہ کم از کم میری 30 سالہ سروس میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا یہ چور ہے تو اس کو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں یار اس کی ماں رو رہی ہے جی, میرا بچہ بڑا بے گناہ ہے. مطلب جو ڈکیت بھی ہے, قاتل بھی ہے, اس کی ماں کو ممکن بتاتے بھی نہیں ہوں گے, اور ماں جب والد جب کسی وقت جاتے ہیں اس کے پاس یہی جاتے ہیں سفارشی ہمارا بے گناہ ہے. آگے کنٹرول کرنا میرا کام ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جس مجھے سیٹ پہ بٹھایا ہے, اگر میں کوئی بھی ناانصافی کروں گا کسی وجہ سے بھی, اس کا مجھے کل کو اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے. میں نے تو زندگی کا بالکل ایک فارمولہ ایزی سا بنایا ہوا ہے, اللہ کو اللہ مان لو, باقی ساری زندگی آسان ہو جاتی ہے. جس وقت اللہ کو اللہ نہیں مانتے, بشمار دنیا میں جو اللہ کا اللہ ماننے سے میرا مراد یہ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کام کرتے جاؤ, جس سے منع کیا وہ منع ہوتے جاؤ, زندگی آسان ہو جاتی ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے, ساری دنیا خلاف ہو جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. لیکن خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, اگر اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے ناراض ہو جائیں تو ساری دنیا کے بھی آپ کام کرتے رہیں تو آپ کا بھلا نہیں ہو سکتا. میرا اپنا ذاتی ایمان تو یہ ہے, اور اسی پہ میں آج سے نہیں برسوں سے عمل درآمد کرتا آ رہا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں, اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں, چاہے کاروبار ہو, چاہے میری نوکری ہو, چاہے زندگی کا کوئی میٹر بھی ہو, اس میں کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کام پہ چلنے کی. دوسرا یہ ضرور ہے سختی ہمیں چوروں کے خلاف کرنی پڑتی ہے, ڈکیتوں کے تشدد بھی, یا کسی لیول پر ان کو سزا تھوڑی بہت دینی پڑتی ہے. لیکن میری زبان سے کبھی آپ کسی متحد کے لیے, کسی مدعی کے لیے, یا یہ نہیں بدتمیزی یا گالی بالکل ہی نہیں. اللہ میں پولیس میں ہوں تو کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ ٹائم وضو میں گزاروں. میں کبھی بھی نہیں کوشش کرتا گالیاں, یا جو بندہ ہے تو کر کے بلاؤں, یا اس کو گلے پڑ جاؤں, یہ دکھانے کی کوشش کروں وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سیٹ پہ بٹھا دے, یہ سیٹ عارضی ہے, آج ہے صبح کوئی اور ہو جائے گا, پرسوں کوئی اور ہو جائے گا. یہ تو روٹین میں دنیا کا سسٹم چلتا آ رہا ہے نا. بالکل, میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اپنے سے چھوٹے کو بھی عامر شہین گوندل صاحب بھائی کہہ کے بڑے ادب کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ جو ہے وہ بلاتے ہیں. جی عامر شہین گوندل صاحب, جو ہمارے ضلع میں ایک ٹرینڈ ہے گن مینس کا, ہر بندے نے گن مین لیے ہوئے ہیں, تو اور نجائز اسلحے کا, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پرابلم ہمارے منڈی ضلع میں آئی ہے زیادہ. منڈی ضلع میں پیسہ آیا پچھلے کوئی تقریباً 20 سال سے. 20 سال پیچھے آپ چلے جائیں نا, یا نہ کوئی بڑا شاپنگ سینٹر ہوتا تھا, نہ کوئی کسی برانڈ کی دکان ہوتی تھی. یہ جو ہمارے فیملیز گئی ہیں
باہر گئی ہیں، یورپ گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، مختلف ممالک میں گئے ہیں، وہاں جا کے انہوں نے مزدوری کی ہے، پیسے کمائے ہیں اور ضرورت سے زیادہ کما لیے ہیں. پھر وہ سمجھتے ہیں پاکستان میں آ کے اتنا پیسہ کما کے، جو خاص کر کے چھوٹے گھروں سے گئے ہیں، وہ سمجھتے اتنا پیسے کما کے اس کو شو کیسے کیا جائے، لوگوں کو بتایا کیسے جائے اس کے پاس پیسے ہیں. وہ آگے گاڑی یا رینٹ پہ لے لیں گے یا اپنی لے لیں گے، ساتھ گن مین رکھنا فرض سمجھ لیں گے، بھی اسلحہ مانگ کے رکھ لیں گے. یا انلیگل کا بھی وہ پرابلم، وہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، وہ سب سے پہلے پرابلم تو وہی آتی ہے. وہ اس کے بارے میں کوئی واضح قانون سخت نہیں ہے. سزائے میں مطلب جو کمیاں ہیں وہ میرا کام ہے شیئر کرنا. میرے دوست جتنے ایم پی ہیں، میں نے ان سے بھی میں جس وقت بیٹھتا ہوں کرتا ہوں، یار یہ آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہو، ہمارا کام تو اس پہ قانون پہ عمل درآمد کرانا، بنانا تو آپ لوگوں نے. سزا 7 سال تک کر دی ہے اصل کی. بعض کرائم میں اگر 2 کلیکشن کو برآمد ہو جائیں 10 سال تک ہے، لیکن قرض ضمانت دی ہے، دوسرے دن ضمانت ہو جاتی ہے اس کی، سیم ڈے ہی ہو جاتی ہے، نوٹس ڈال کے نہیں دوسرے دن لازمی لے لیتے ہیں. بندے کو جس وقت ہمارا کیس ختم ہوتا ہے، ضمانت ہو جائے، بندہ باہر آ جائے، وہ فارغ ہے، اس کو کوئی نہیں. مطلب سزا جزا کے بیسیکلی کنسیپٹ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، قرآن پاک میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے. مطلب جنت دوزخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دیا ہوا ہے کنسیپٹ، جو اچھا کام کرے گا جنت، جو برا کرے گا دوزخ. جس وقت تک کسی جرم کی سزا زیادہ نہیں ہوگی اور یقینی نہیں ہوگی، کرائم کنٹرول نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ناجائز اسلحہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، ظاہری بات ہے کوئی اس کی سپلائی تو دے رہا ہے نا، تبھی پہنچ رہا ہے. اس پر کوئی آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ بشمار کا ہمارے پاس گودام دیکھیں، اتنے ڈھیروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، رائفلوں کے، گولیوں کے، اپنا اس کے پسٹلز کے، وہ سارے کے سارے کرتے ہیں. آتا ہے پشاور میں کھلے عام بک رہا ہے، مطلب ادھر فیکٹریاں بیسیکلی بنی، درا آدم خیر میں جو ہمارا قبائلی علاقہ ہے اس میں فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، وہاں بکتا ہے اسلحہ، وہاں سے آ رہا ہے، لائسنسوں پہ آ رہا ہے لوگوں کے. جب یہ قتل بڑھنے کی یہ بھی ایک وجہ ہے نا، یہ زیادہ وجہ یہ آ گئی نا، جھوٹی نہ آ گئی، شان و شوکت آ گئی، ضد بازی آ گئی، دیکھا کیسے آیا کیسے. دوسرا ابھی جو اپنی دیکھیں گے آپ اپنے گہرائی میں جائیں گے، قتلوں کے پچھلے سال 2 سال یا 5 سال کا پچھلے ڈی پی او صاحب جو نئے آئے تھے یا جو پچھلے، وہ سارا چیک کرتے کیوں اتنے ہو رہے ہیں. نیا ڈی پی او کوئی آتا ہے جو اتنے آبادی کے لحاظ سے لاہور میں اتنے نہیں ہو رہے، اسلام آباد میں نہیں ہو رہے، جتنے منڈی کی آبادی کم ہے، باقی کرائم کم ہے، قتل زیادہ ہے آبادی اور باقی ڈکیتی وغیرہ کے سے کمپیئر کریں تو. وہ وجہ یہی ہوتی ہے، اس میں آتے ہیں وہ گن مین ساتھ رکھتے ہیں، وہ پھر چھکا شاکی میں جاتے ہیں. کوئی دیکھے بھی ہم دیکھا کیوں ہے تم نے، وہ دیکھا میں دیکھا میں تلخ کلامی ہوتی ہے، اس کے بعد ذرا سارا غصہ چڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی کسی کو گولی مار دیتا ہے. جو یہ ناب نہیں ہوئی ہے، جھوٹی ناب ہماری منڈی کی، اس کی وجہ سے قتل و غارت، پھر اس کا بدلہ شروع ہو جاتا ہے، بدلے دار بدلہ، وہ اس کا بدلہ لیتا ہے، وہ اس کا بدلہ لیتا ہے. وہ پرابلم ہمارے پاس آ رہی ہے. تو صلح کروانے میں سیاسیوں کو کیا سمجھتے ہیں یا پولیس کو کس کو کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا ایسا ایک کوئی سینئر سٹیزن کا فورم جو یہ جو پرانے دشمنیاں ہیں ان کو ختم کروانے میں کردار ادا کرے. کوشش کر رہے ہیں، میں اپنے لیول پہ، پولیس اپنے لیول پہ کر رہی ہے، سیاستدان ابھی پچھلے مہینے میں 2 بڑی صلح کروائی ہیں ہم نے. عیدل والوں کی جو صلح ہو گئی ہے، ایک وہ ملک وال میں جھگڑا ہو گیا تھا، اس کی صلح ہو گئی ہے. مزید قتل و غارت سے اللہ تعالیٰ نے چلے معافی دی، ان دونوں گھروں کی مہربانی بچت ہو گیا. چیز ہر فورم میں پہلے یہی تو گزارش کی ہے کہ ہر جو شہری ہے، جس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، بطور شہری، بطور پاکستان کے رہائشی یا منڈی بالدین کے رہائشی، ہمیں اپنی ڈیوٹی بھی تو پوری کرنی چاہیے نا. اگر کوئی زیادتی کرتا ہے یا غلط کرتا ہے، ضروری نہیں وہ میرا ساتھ کرے. پھر وہ میں کہوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے نا، برائی کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، نہیں تو دل میں برا جان. تو ابھی ہمارے تو بدقسمتی ہے، دل میں برا جاننے والے بڑے کام ہو گئے ہیں. وہ جس کے ساتھ 2 گاڑیاں لینڈ کروزر ہو، 2-4 ڈالے، وہ کہتے ہیں کیا بات ہے جی، یہ بڑا چودھری ہے. دوسرا اس جیسا بننے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. میں بھی کسی طریقے سے جو بھی جائز ناجائز طریقے سے کروں، میں بھی کوئی طریقے سے گن میں رکھوں، میں بھی کوئی ڈالے رکھوں، میں بھی کوئی رائفلیں لوں کہیں سے. وہ یہ جو ہمارا چلی ہوئی ہے نا پیڑ چال جس کو کہہ جاتے ہیں، وہ زیادہ پرابلم آ رہی ہے ہمارے لیے، پولیس کے لیے بھی آ رہی ہے. بیسیکلی تو اگر آپ کو سمجھتے ہیں آپ کو پڑوسی کو محلے دار غلط ہے، آپ اس کو سارے محلے دار اکٹھے ہو کے روکنا چاہیے. بھائی ایسے نہیں کرو، کیا کر رہے ہو آپ؟ جس وقت یقین کریں کوئی ایک بھی پڑوسی کسی کا دروازہ ناک کرنا شروع کر دے گا، بھائی ایسے نہیں کرو، رات کو 12 بجے آپ کدھر سے آ رہے ہو، آپ کے گھر یہ کون سا اسلحے والے آ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، پولیس کو بتانا شروع کر دے گا. محلے والے آپ خود پوچھنا شروع کر دیں گے. پہلے ابھی آپ دیکھیں نا گاؤں کی جو زندگی ہوتی تھی پہلے، اس میں کوئی بھی بندہ باہر سے آتا تھا نا کوئی بابا بھی ہوتا ہے، روک لیتا تھا، میں نے منڈیا کدھر آ جا رہے ہیں. ابھی وہ کنسیپٹ بالکل ختم ہو گیا. ابھی سارے وہ پنجابی میں کہتے ہیں سانو کی، وہ سانو کی میں جس وقت چلے گئے ہیں نا اس وقت پرابلم آ گئی ہے. جس وقت تک وہ سیدھے تھے، جو پرانا پنچایت سسٹم تھا اس میں فیصلے ہوتے تھے، جو کوئی فیصلہ نہیں مانتا تھا اس کا حکا پانی بند، سارا محلہ
سارا گاؤں اس کے ساتھ کر لیتا تھا، تعلق کر لیتا تھا۔ ابھی تو ایسا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، برے سے برا ہے۔ جیل میں آپ روز دیکھتے ہوں گے جو برے کا منشیات فرق باہر نکلے تو 20 گاڑیاں آئی ہوتی ہیں جی، ہار ڈال کے تو لے جا رہے ہوتے ہیں جی۔ قاتل نکلے، وہ گزانی نکلے، وہ جو جیل سے ضمانت بھی ہوتی ہے نا جس کی، وہ گلے میں ہار ڈالتے ہیں، ایسا ڈول ہے جی، عجیب تماشا ہو گیا اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، منع کو نہیں کرتا۔ جو اس کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بھی تو انسان ہے نا، وہ نہیں کوئی شرم کر لینی چاہیے بھی کس جرم میں ہے۔ بندہ کسی دور میں ہوتا تھا خدا نخواستہ کوئی ایسا ہو جاتا تھا وہ منہ چھپاتے تھے، کچھ کئی دنوں تک یہ ملا چھوڑ جاتے تھے، جاتے تھے نہیں۔ ابھی وہ خوش ہو گئے تو بڑا دارے میں مٹھائیاں چل رہی ہوتی ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے بڑا بعزت بری کیا، کیس چل رہا ہوتا ہے ابھی، ضمانت پہ آ کے تو کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا بن گیا پبلک کا بن گیا کنسیپٹ بن گیا ہے، جو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، یہ تباہ کن ہے، یہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیول پہ، میرے لیول پہ، لوکل لیول پہ، محلے پہ، ہر لیول پہ کرنا چاہیے۔ برے کو برا کہنا چاہیے، کم از کم کچھ بھی نہ کرے۔ میرا نمبر موبائل نمبر ہے، وہ اب دے دیں، اسکرین پہ دے دیں ان کو۔ جس وقت بھی 24 گھنٹے مجھے میسج بھیج دیں، اپنا نام خفیہ رکھ کے میسج بھیج دیں، میں کارروائی کرواؤں گا جو بھی کروانی ہے۔ جو برے کے برا بندہ ہے اس کے سامنے نہ ہے، بہت بڑا اعلان کر رہے ہیں عامر شہین گوندل صاحب، جو بعد میں ان کا نمبر نیچے لکھ دیا جائے گا، آپ ان کو اپنا نام نہ لکھیں، پیغام بھیج دیں۔ جو بھی کریمنل ہو، منشیات فروش ہو، جوا پرچی کا کام کرتا ہو، اشتہاری ہو، نجائز اسلحے کا کام کرتا ہے، کوئی بھی کریمنل ہو، کوئی قتل کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا آپ کی نظر میں ہو، کوئی بھی کریمنل، ان کے نمبر پہ پیغام بھیجیں، اس کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ پروگرام کے آخر میں آپ سے کریمنلز کے لیے پیغام لینا چاہوں گا۔ بیسیکلی جو کریمنل ہے نا صاحب ہمارے منڈی کے، تو میں اس لیول کا تو کوئی سمجھتے نہیں کیونکہ اس لیول کو کریمنل ہے جو ہے، لیکن میرا پیغام تو سمپل، جتنے بھی کریمنل ہیں منڈی بہالدین کی یا جتنے بات سنے ہیں وہ بہتر ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، آخر تک اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے، توبہ کر لیں، راہ راست پہ آ جائیں تو یہ زندگی بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوسری صورت تو ان کے لیے ہر صورت میں تباہی ہے، ان کے لیے، ان کی پوری فیملی کے لیے، ان کے آنے والی نسل کے لیے، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ کوئی کرائم جو ہے جتنا اگر زیادہ ہوتا ہے، اور کسی کرائم کی بھی آپ دیکھ لیں، جتنا بھی بڑے سے بڑا نام والا ہوا ہے، اشتہاری ہوا ہے نا، 5 سال سے زیادہ میں نے کسی کی عمر نہیں دیکھی۔ آج شروع ہے جو 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد وہ فارغ ہو گیا۔ جتنا بڑا نکلتا ہے نام، جتنی وہ زیادہ سپیڈ مارتا ہے، اتنی جلدی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سسٹم اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، یہ کسی پولیس والے کا، کرمنل کا یا کسی جو ہے ڈان ہے اس کے پاس کا روگ نہیں ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ بھی ڈان بننے کے چکروں میں آ گئے ہیں، تصویریں بنانے کے چکروں میں آ گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو عزت اور بیسی کو بیسی سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئے راستے میں چلیں، اس سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی میں جو پبلک ہے جو 99.9% ہے، صرف جو برے لوگ ہیں منڈی بہالدین میں نہیں پوری دنیا میں وہ 1% ہے، باقی سارے شریف آدمی ہیں۔ ان کے لیے یہی ہے، وہ شریف آدمی ضرور ہیں لیکن ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے حکم ہے، اگر کوئی کاروباری ہے وہ بھی ایمانداری سے کام کرے، اگر کوئی ملازم ہے وہ بھی ایمانداری سے کام کرے، پڑوسیوں کا خیال رکھیں تو سارا کلیئر ہو جائے گا۔ یہی تھا کہ شہریوں کے لیے بھی پیغام ایک دے، وہ میں کہہ رہا ہوں نا، شہریوں کے لیے سمپل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اونٹ کا پہلے رسی سے پاؤں باندھو پھر اللہ کے سہارے چھوڑو۔ یہی ہے، موبی موٹر سائیکل گاڑیاں آ گئی ہیں، گاڑی باہر کھڑی کر جاتے ہیں یا موٹر سائیکل چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ موٹر سائیکلوں کا ریشو چیک کر لیں مدعیوں سے، اگر آپ FIR ڈاٹا چیک کر لیں کسی دن بیٹھ کے، کتنے % ہیں؟ 50% سے زیادہ ہے جنہوں نے اسٹیئرنگ بھی لاک نہیں کیا ہوتا۔ 90% جو لوگ ہیں انہوں نے وائر لاک نہیں لگایا ہوتا، نہ اندر کھڑے کرتے، آیا اس بات 5 منٹ میں آ جانا ہے، 10 منٹ میں آ جانا ہے۔ ابھی چونکہ CCTV کیمرے پہ ریکارڈنگ آئی ہیں، اتنی آئی ہیں تو 30 سیکنڈ بھی نہیں لگتا موٹر سائیکل چوری بندے نے اگر 10 منٹ بھی اندر جانا ہے، ایک چیز آپ کی اتنی قیمتی چیز ہے، مطلب 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک موٹر سائیکل ملتی ہے، چاہے 10,000 کی بھی پرانی ہو، 200 400 کا لاکھ لگا لیں، یا کم از کم نظر کے سامنے رکھ لیں اس کو۔ سپیڈ سے جاتے ہیں آتے ہیں وہ پرابلم ہو جاتی ہے، پھر وہ وجہ تو وہی بنتی ہے پولیس۔ پھر کوئی لے کے جا رہا ہو، اگر موٹر سائیکل کوئی بند لے کے جا رہا ہے تو کوئی اس کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے چور بھی ہے، کوئی محلے میں نیا بھی ہے۔ جو CCTV کیمرے کے وہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا شہریوں سے، خاص کر کے انجمن تاجران کے ہمارے معزز بیٹھے ہوئے ہیں، نائب صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جنجوہ صاحب ہمارے منڈی کے لیڈر ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ CCTV کیمروں پہ فوکس کریں، زیادہ سے زیادہ، تاکہ وہ لگیں اور وہ اچھی کوالٹی کے لگیں۔ ہمیں پرابلم آتی ہے جو سافٹ ویئر ہے ہمارا نادرا کا، جس وقت تک وہ آنکھیں کلیئر نہیں ہوتی بندے کی، وہ پہچانا نہیں جا رہا بھی، وہ صرف صاحب ہی لگاتے رہتے ہیں، یہ کون ہوگا، یہ لوکل ہوگا، یہ باہر کا ہوگا، وہ زیادہ سے زیادہ لگائیں۔ ابھی وہ جتنی ٹیکنالوجی آ رہی ہے پوری دنیا میں وہ CCTV کیمرے لگ گئے ہیں، سوائے ہمارے منڈی بہالدین میں
لاہور میں لا کے اسلام آباد میں لا کے باقی دنیا سے تو کمپیئر کریں. گجرات میں تھا کہ ککڑ چھوٹا تھا, منڈی سے بھی چھوٹا ہے, وہاں بھی انہوں نے سیف سٹی کے نام سے, اسمارٹ سٹی کے نام سے لانچ کر دیا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ لگا ہے. پولیس آپ کی مدد کے لیے 24 گھنٹے کے لیے تیار ہے, جو بھی ہو. ناانصافی کے لیے ڈی پی او صاحب کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں. میرے لیول پہ اگر کوئی ہو, میرا کوئی آج تک میں نے 10,000 سے زیادہ تفتیشیں کی ہوگی, کسی کو شکوہ شکایت ہے میرے سینوں سے, وہ 24 جس وقت مرضی میرے دفتر میں آ جائے, دفتر کے دروازے کھلے ہیں, میرے ساتھ جتنا مرضی ڈسکس کر لے. ممکن ہے میں نے غلط کیا ہو, ممکن ہے مجھے سمجھ نہ آئی ہو, تو مجھے سمجھائیں. چاہے وہ ملزموں کو لواحقین ہے, اگر کوئی سمجھتے ہیں ملزم کو غلط پکڑا گیا ہے, مطلب ہے بے گناہ, تو غلطی سے وہ پکڑا گیا ہے, تو وہ مجھے بتائیں جی ہمارا بندہ بے گناہ ہے, اس کی بے گناہی ثابت کریں, بے گناہ کیا جائے گا. سیم مدعی اگر کوئی سمجھتا ہے زیادتی ہو رہی ہے, یا بندہ کسی بھی لیول کا ملزم اس کا ہے, کسی بھی سفارش کا اس کا ہے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. میرے سارے جو اتنے سیاستدان ہیں منڈی بہاولدین کے, کبھی بھی کسی سیاستدان نے میرے لیول پہ بھی یہ نہیں کہا بھی یہ ڈاکو ہے اس کو چھوڑ دیں, یا یہ برا بندہ ہے یار یہ میں چھوڑ دیں. وہ قطعی طور پہ جس وقت ان کے بعد بتاتے ہیں بھی سر اس نے اتنی ڈکیتیاں کی ہیں, اس نے اتنے قتل کیے, کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی مجھے تو ان کا غلط بتایا ہے, مدعی بھی تو میرے ووٹر ہیں نا. اگر غلط بندے ووٹر ہے, غلط میں نے بتایا, صرف اب پورا ڈیٹا نکال لیں منڈی بہاولدین کا, -0.1 ہے, مطلب 1% بھی نہیں ہے, 0.1% ہے. باقی 99.9% شریف آدمی ہیں جو کاروباری ہیں, وہ شریفانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وہ محلے میں دیکھ لو 2-4 بندے بدماش ٹائپ ہوتے ہیں, وہ سارے محلے کا سکون غارت کرتے ہیں. تو محلے والے 99% کے اکٹھے ہو جائیں, نہ ہوں اکٹھے, سمپل پولیس کو تو بتا دیں, مجھے بتا دیں. ڈی پی او صاحب کا نمبر 24 گھنٹے آنا ہے, ہمارے آر پی او صاحب کا, آئی جی صاحب کا نمبر انہوں نے دے دی ہیلپ لائن, اس پہ دے دیں. اپنا نام خفیہ رکھ کے کرنا چاہیں, بلکہ پرائم منسٹر صاحب کی ابھی ویب سائٹ ہے, اس پہ آپ کریں گے, پھر بھی ہم اس پہ کارروائی کریں گے. کریں تو صحیح. وہ برائی کا آخری یہ دل میں بھی برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے, ابھی ڈولڈ مگوں سے برے کو کار لے جاتے ہیں. ہم اس لیول پہ چلے گئے, اللہ تعالیٰ ہم اس لیول سے واپس لے کے رہے. میری یہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے, آپ لوگوں سے بھی ہے, جو سننے والے ہیں ان سے بھی میری دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہمیں اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے جائے, بجائے اور برائی کی طرف ہم جاتے جائیں. جی ناظرین صاحب, آخری پروگرام وقت ختم ہو چکا ہے. پولیس ہماری محافظ ہے, آپ سے جو ہے وہ ایک پیغام لینا ہے, دوسرا شکریہ کا پیغام لینا ہے. عامر شہید گوندل صاحب نے ٹائم لیا. مختصر ہے کہ ہم نے ایک سیمپل دی تھی اپنی یونین کونسل میں محلہ محافظ کمیٹی کے نام سے. ہم نے چوکیدار پرووائڈ کی کہ رات 10 بجے کے بعد جو بندہ آتا ہے یا جاتا ہے وہ اپنی شناخت کروائے. چلے یہ ذرا ٹاپک لمبا ہے, لیکن آر پی او صاحب کو بھی میں نے تجاویز دی تھی. آج میں اس بہترین پروگرام کے حوالے سے ڈی پی او منڈی بہاولدین ساجد حسین کھوکھر صاحب کو اور عامر شہین صاحب کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کبھی آج سے 15-20 سال پہلے حکومتی سطح پہ محلہ محافظ کمیٹیاں کا قیام کیا جاتا تھا, جس میں شرفاء کی 10-15-20 کی تعداد میں ایک کمیٹی کا قیام کیا جاتا تھا. وہ محلے میں جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کے معاون ہوتے تھے. مسالتی کمیٹیاں, مسالتی کمیٹیاں نہیں سر, محافظ کمیٹیاں. مسالتی میں ہوتا پتہ ہے کہ وہ فیصلے کرنے خود شروع کر دیتے ہیں. پولیس کے معاون محافظ کمیٹی جو ہے وہ جرائم کو, بزرگوں کی ایک کمیٹی بناتے تھے ہم. وہ جا کے پہلے جو عامر صاحب نے بات کی نا کہ جو لڑکا غلط حرکت کر رہا ہے اس کے والدین سے ملتے تھے کہ بھائی اس بچے کو سمجھاؤ, اگر تم سمجھا سکتے ہو تو ٹھیک ہے, اگر نہیں سمجھتا تو ہم پولیس والوں کو اطلاع دیں گے. یہ ایک وارننگ ہوتی تھی والدین کو, جس کے میرے خیال میں بڑے اچھے اثرات آتے تھے. اگر آپ محلہ محافظ کمیٹیاں ایک پبلک ایشو ہے, لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے ان کمیٹیوں کا اعلان کر دیں کہ جو لوگ بھی صاف ستھرے آپ کی ایجنسیاں رپورٹ دیں, ان کی اگر محلہ کی سطح پر آپ کمیٹیوں کا قیام عمل میں لے آئیں تو میرے خیال میں یہ اسٹریٹ کرائم, چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے جن سے بعد میں بہت زیادہ برے رزلٹ نکلتے ہیں, ان کو اگر مقامی سطح پہ کنٹرول کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ منڈی بہاولدین کے عوام پر یہ احسان بھی ہوگا. اگر یہ حکومتی سطح پر پروگرام نہیں بھی ہے تو اگر مقامی سطح پر آپ عامر شہین صاحب کی سربراہی میں یہ کمیٹیوں کی تشکیل کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اقتدار میں شامل کرنے کا اور امن و امان کو بحال کرنے کے لیے ایک مؤثر اور بہتر قدم ہوگا. جی پولیس ہماری محافظ ہے. عامر شہین گوندل صاحب کا شکریہ. جی یقیناً جی, عامر شہین گوندل صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم منڈی بہاولدین شہر کی نمائندگی کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. جج جنجوعہ صاحب نے کہا کہ محافظ کمیٹیاں بننی چاہیے. دیکھیں ایز اے تاجر, انجمن تاجران نائب صدر ہوں, ہماری پوری ٹیم الحمدللہ تاجروں کے لیے یہاں پہ موجود ہے. ہم یہ ریکویسٹ کریں گے اپنے آفیسر صاحبان سے کہ آپ ہمیں کچھ رول دیں ایسا کہ ہم معاشرے میں آگاہی ایک پھیلائیں
تاکہ وہ جو ایسے جرائم پیشہ لوگ ہیں ہم ان تک خود نشاندہی کے تحت پہنچ سکیں. اگر آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے کو اچھا اور بہتر جو ہے نا جی انشاءاللہ بنانے میں کردار ادا کریں گے. میں مختصر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. انشاءاللہ تعالی شہر میں لوگوں کو آگاہی دینا ہمارا کام ہے بہتری کے لیے. اس میں ایک سر آج اعلان کرنا چاہ رہا ہوں انجمن تاجران اور معزز شہریوں کی طرف سے، جو عامر صاحب نے ایک تجویز دی ہے نا سی سی ٹی وی کیمروں کی، منڈی میں الحمدللہ بڑے مخیر حضرات ہیں. انشاءاللہ یہ جو نومنتخب انجمن تاجران ہے ان سے گزارش کروں گا، اور ان کے بہاف پہ میں یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا تھوڑا اگر ذاتی طور پہ فنڈز اکٹھا کر کے کم از کم مین انٹرسٹ جو رستے ہیں یا آؤٹ ڈور رستے ہیں وہاں پہ اگر ہم سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیں ہر تاجر تو اپنے کافی سارے دروازے کے سامنے لگا لے تو معاملہ حل چلے ہو بار جاتا ہے. اس کو ایک اجتماعی صورت دینی پروگرام کا جائے. وقت ختم ہو گیا جی. ہمارے ساتھ پروگرام میں آج تھے دبنگ نڈر کرائم فائٹر پولیس آفیسر غازی عامر شہید گونل صاحب ڈی ایس پی سی آئی اے. انہوں نے انتہائی جو ہے وہ مہربانی کرتے ہوئے اتنا وقت نکالا. بہت زیادہ مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. دیگر جو ان کے ساتھی ہیں وہ انہوں نے بھی ساتھ ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، ان کا بھی جو ہے وہ شکر گزار ہوں. اسی کے ساتھ ملک رؤوف زبیر کو 94 سے اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.